आवाज में फिर कल की तरह मसला हुआ तो फिर मुझे बता दीजिएगा। जी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन बअथ इला इम्रअतिही शैअन फ़क़ालत हुव हदियतुन वक़ाल हुव मिनल महर फ़लक़ौलु लहू फ़ी गैरिल मुहय्या लिलअक्ल। यहाँ से एक सूरत बता रहे हैं कि किसी शख्स ने अपनी बीवी को कोई चीज़ बेच दी और बाद में उस चीज़ की जिहत तमलीक में इख्तिलाफ हो गया मियाँ बीवी का। जिहत तमलीक का मतलब यह है कि बीवी कहती है कि वो आपने जो चीज़ भेजी थी वो हदिया और गिफ्ट के तौर पर थी, लिहाजा मुझे मेरा महर अलग से दे दो। और शोहर कहता है कि नहीं, वो जो चीज़ मैंने तुझे भेजी थी वो बतौर महर थी, जैसे सोने की अंगूठी हो गई या कोई भी चीज, लिहाजा मैं तुझे अलग से महर नहीं दूंगा। अब दोनों में इस बात में इख्तिलाफ हो गया। तो ऐसी सूरत में यहाँ जो कौल जो हुक्म लगाया गया वो ये है कि शोहर की बात कसम के साथ मोतबर होगी, लेकिन उन चीज़ों में जो खाने के लिए तैयार न की गई हो, जो चीज़ें खाने के लिए तैयार न की गई हो, उनमें शोहर की बात का एतबार किया जाएगा और उसकी बात कसम के साथ मोतबर होगी। असल में बुनियादी तौर पर इसमें कुछ उलमा की राय ये है कि भाई औरत का यानी कुछ उलमा ने, जैसे शेख फ़कीह अबू लैस समरकंदी रहमहुल्लाह, वो फरमाते थे कि भाई जैसे कपड़ा वगैरह चादर वगैरह ऐसी चीज़ें हों तो उसमें शोहर का कौल का एतबार नहीं है, क्योंकि जाहिर हाल यही है कि शोहर उमूमन कपड़े और ये चीज़ें बीवी को देता है और वो आम इस्तेमाल के मुताबिक उसको महर में शुमार नहीं किया जाता। इसी तरह घर का सामान वगैरह या ऐसी चीजें हो गई, ठीक है। लेकिन अगर कोई और चीज है तो उसको महर में शुमार किया जा सकता है। कुछ उलमा ने अलग से इस तफसील बताई, लेकिन जो राजिह कौल है वो यही है, जैसे यहाँ जिक्र किया गया है कि देखा जाएगा कि अगर वो चीज आम इन उर्फ को मदार बनाकर देखा जाएगा कि आम उर्फ के अंदर ये चीजें डेली रूटीन के मुताबिक खाने पीने की चीजें हैं या नहीं। अगर डेली रूटीन के मुताबिक खाने पीने की चीजें हैं तो उसमें शोहर की बात का एतबार नहीं किया जाएगा, क्योंकि आम उर्फ यही है कि ऐसी चीजें लोग महर में नहीं देते। जैसे वैसे आम तो नफका के जुमरे में शामिल करके देते हैं, लेकिन अगर वो इस तरह की चीज नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में उसको महर में शुमार किया जा सकता है। मुहैया लिल अकल और गैर मुहैया लिल अकल के अंदर फिर मेयार ये बताया गया है कि मा यफसुद बिल बका वो मुहैया लिल अकल है, और मा ला यफसुद बिल बका वो मुहैया लिल अकल नहीं है। जैसे मा यफसुद बिल बका क्या है, लहम है, खुब्ज है या ऐसी चीजें, तो वो फिर उसमें शोर का कौल का एतबार नहीं होगा। और इन्होंने एग्जांपल दी है कुछ शुरुआत में, असल है और इसी तरह जौज और इस तरह की चीज़ें तो इस सियाब भी इसमें शामिल है। सियाब भी मुहैया अकल नहीं है, लेकिन सियाब के अंदर भी फिर शेख अबुल्लैस के कौल के मुताबिक उन्होंने ये लिखा है कि अगर वो सियाब आम इस्तेमाल के कपड़े हैं, जैसे उमूमन रूटीन के मुताबिक उर्फ में लोग देते हैं, फिर भी शोहर का कौल का एतबार नहीं होगा, अगरचे वो मुहैया अकल नहीं है। तो कौल तो यही है, लेकिन इसके अंदर गोया के बेस और बुनियाद उर्फ है, तो उस उर्फ के अंदर देखा जाएगा कि भाई आम रूटीन के मुताबिक शोहर देता रहता हो ऐसी चीजें, तो फिर ठीक है, उसमें शोहर का एतबार नहीं होगा कौल का, और वो महर के जुमरे में नहीं आएगी। लेकिन अगर वो आम रूटीन से हट कर कोई चीज है तो फिर उसमें शोहर की बात का एतबार किया जा सकता है। तो गोया के असल मदार है वो उर्फ पर है। अच्छा, आ, यहाँ से यहाँ तक एक मसला है, वो है कुफार का महर। इस पूरी तफसील में कुफार के महर का जिक्र है कि और इसके अंदर भी बुनियादी तौर पर दो सूरतें हैं, और दूसरी सूरत के अंदर फिर दो सूरतें बनती है। पहली सूरत यहाँ से यहाँ तक है, ये पहली सूरत यहाँ तक है, और दूसरी सूरत फिर आगे शुरू होगी। पहली सूरत ये है कि ऐसी चीज को महर में रखा, दो काफिरों ने निकाह किया और उन्होंने महर में ऐसी चीज को रखा जो सिरे से माल ही नहीं है, जो सिरे से माल ही नहीं है। या दोनों ने निकाह किया, काफिर और काफिरा ने, और दोनों ने महर का सिरे से इनकार कर दिया, महर सिरे से जिक्र नहीं किया। ये पहली सूरत है, ठीक है, कि ऐसी चीज को महर में रखा जो माल नहीं है, या बगैर महर के निकाह कर लिया। तो ऐसी सूरत में फिर इस तरह हुआ कि बाद में
جو ہے وہ کہ ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا یا دخول وغیرہ ہو گیا یا جو کچھ بھی ہوا، دخول سے پہلے طلاق ہو گئی، کچھ بھی ہوا، لیکن وہ دونوں پھر مسلمان ہو گئے، وہ دونوں پھر کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد اب فتویٰ پوچھنے لگے کہ ہم نے تو نکاح کیا تھا بغیر مہر کے، یا مردار اور ایسی چیز پر نکاح کیا تھا جو سرے سے مال ہی نہیں ہے، یا مسلمان نہیں ہوئے ویسے ہی کافر ہے اور مسلمان کے پاس فیصلہ کے لیے آ گئے، تو ایسی صورتحال میں کیا فیصلہ ہوگا ان کے بارے میں؟ تو بنیادی طور پر یہاں امام صاحب کی رائے یہ ہے کہ لا مہر لہا، اس صورت میں عورت کو کچھ بھی مہر نہیں ملے گا، اس صورت میں عورت کو کچھ بھی مہر نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میتہ ہے ایک، یا تو مردار ہے، مردار سے جیسے مال ہی نہیں ہے، اور یا جو ہے وہ کیا ہے، مہر یا بغیر مہر کے نکاح ہوا ہے، تو وہ ایسے جب مہر کے بغیر ہی نکاح ہوا ہے اور یہ دونوں چیزیں ان کی بھی ہے، وَذَا جَائِزٌ عِندَهُمْ، تو اس لیے عورت کو کوئی بھی مہر نہیں ملے گا، جبکہ صاحبین کی رائے یہ ہے، اس صورت میں صاحبین کی رائے یہ ہے کہ عورت کو مہر مثل ملے گا، عورت کو کیا ملے گا؟ مہر مثل ملے گا۔ اب اس اختلاف کا بیس ایک اور اختلاف پر ہے، اس کو ذرا سمجھنا ضروری ہے، اس اختلاف کو آپ سمجھ جائیں گے اصولی، تو اس اصولی اختلاف سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، بلکہ آنے والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ جو غیر مسلم ذمی ہے، ذمی کی بات ہو رہی ہے، حربی کی نہیں، کہ جو غیر مسلم ذمی ہے، آیا وہ معاملات کے اندر ہمارے اور اسلام کے احکامات کے پابند ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے؟ جب کوئی ذمی مسلم ملک میں رہتا ہے تو آیا وہ معاملات مالیہ میں اور نکاح میں وہ اسلام کو اور ہم مسلمانوں کو فالو کرنا اس پر لازم ہے یا نہیں؟ امام صاحب کی رائے یہ کہ نہیں ہے، کہ ان کے اوپر معاملات میں اور نکاح وغیرہ میں، اور وجہ انہوں نے کیا ذکر کی؟ انہوں نے اب کہا کہ بہت سارے حدیث، آواز کٹ گئی تھی، معاملات میں اور اچھا، معاملات اور نکاح وغیرہ کے اندر امام صاحب کی رائے کے مطابق کفار یا جو ذمی ہے وہ پابند نہیں ہے کہ ہمارے دین کو فالو کرے، ٹھیک ہے؟ یہ امام صاحب کی رائے ہے، اور صاحبین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ان پر یہ لازم ہے کہ وہ دیانات میں تو فالو نہ کرے، لیکن معاملات کے اندر وہ ہمارے دین کو اور اسلام کو فالو کریں گے۔ اچھا، اب وجہ سمجھیے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ کیوں ان پر یعنی معاملات میں ہمیں فالو کرنا ضروری نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ لِأَنَّا أُمِرْنَا بِتَرْكِهِمْ وَمَا يَدِينُونَ، بہت سارے حدیث سے امام صاحب نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے، ہم ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیں گے جیسے بھی انہوں نے معاملہ کیا ہوگا۔ تو یہاں انہوں نے کیسا معاملہ کیا؟ یہاں انہوں نے معاملہ کیا کہ میتہ مہر ہوگا یا مہر کے بغیر نکاح ہوگا۔ اب میتہ ان کے نزدیک مال نہیں ہے، ذمی اور ذمیہ کے نزدیک میتہ مال ہی نہیں ہے سرے سے، اور بغیر مہر کے نکاح کیا تو وہ ہے ہی بغیر مہر کے، ان کو ہم انہی حالت پہ چھوڑیں گے، اور عورت راضی ہے بغیر مہر کے نکاح پر، تو جب راضی ہے تو ہم اس کو دین کے طور پر اور حقا للہ مہر مثل واجب نہیں کر سکتے، جبکہ صاحبین فرماتے کہ نہیں، جیسے ہی وہ ذمی بنے تو انہوں نے باقاعدہ التزام کیا کہ معاملات میں اور نکاح وغیرہ میں وہ ہمیں فالو کریں گے، لہذا جب فالو کریں گے تو اس میں جب میتہ اور بغیر مہر کے نکاح کر لیا تو مہر میں سے لازم ہوگا جیسے کہ مسلمانوں پر ہوتا ہے۔ آگے یہ پوائنٹ سمجھ میں؟ تو یہ ہے بنیادی طور پر امام صاحب اور صاحبین کی اختلاف کا دار و مدار، اور صاحبین ہی کی رائے تقریباً امام شافعی اور امام ظفر رحمہ اللہ کی بھی ہے، تو اگر طلاق قبل الدخول ہو تو پھر متع، اور اگر مر گیا ہو شوہر تو پھر یا کوئی ایک مر گیا ہو یا دخول ہو گیا ہو تو پھر مہر مثل، یہ صاحبین کی رائے ہے، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہ قبل الدخول کچھ ملے گا نہ بعد الدخول اور مرنے پر، کیونکہ وہی امام صاحب کی رائے وہی ہے جو پہلی آئی تھی۔ دیکھیے، لو نے کہا یہ جی جی اس کا صاحبین کی رائے کی ریزن کیا ہے؟ جیسے امام کی ابو ہاں حنیفہ کی ہے کہ ہم، ترک والا دینہم، ہاں تو ہم، صاحبین کے کیا کس بیسس پہ اختلاف؟ صاحبین فرماتے ہیں کہ اہل ذمہ جب ذمی بنتے ہیں یا مسلمان کے شہر میں رہتے ہیں تو یہ ان کی طرف سے باقاعدہ ایٹومیٹکلی یہ التزام ہے کہ وہ معاملات میں ہمیں فالو کریں گے، اچھا، صحیح۔ یہ وجہ ہے، ٹھیک ہے؟
تو ورنہ اصلاً تو ٹھیک ہے، راجع قول کے مطابق الکفار غیر مخاطب بے احکام یا اس طرح کر کے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ذمی جو ہے خاص طور پہ چونکہ وہ التزام کرتا ہے تو اس لیے ہاں صحیح. ولو نکاح ذمی، اگر ذمی عورت ذمی مرد نے نکاح کر لیا ذمی عورت کے ساتھ بمیتتن، مردار پر، مردار کو بطور مہر رکھا یا بغیر مہر کے نکاح کیا، اور یہ بات ان کے نزدیک جائز بھی تھی، فوطئت، اس کے ساتھ یعنی وطی ہو گئی، وطلقت او طلقت قبلہ، یا وطی سے پہلے پہ طلاق ہو گئی، یا شوہر مر گیا تو عورت کو کوئی مہر نہیں ملے گا. صاحبین کے نزدیک وطئت کی صورت میں مہر مثل، اور ماتا کی صورت میں مہر مثل، اور طلقت قبلہ میں متا ان کے نزدیک، جس طرح مسلمانوں کے ہاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو آگے مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ قدل حربیانی ثم، اسی طرح وہاں پر اگر حربیوں کے درمیان اس طرح معاملہ ہو جائے تو وہاں پر بھی ان کو مہر نہیں ملے گا. اب یہ والا جو حربیوں والا معاملہ ہے یہ تمام علماء کا کے یہاں اتفاقی ہے، صاحبین بھی اور امام ظفر کے علاوہ صاحبین اور امام صاحب سب کا اتفاق ہے کہ ایسی صورت میں عورت کو کوئی مہر نہیں ملے گا. وجہ ظاہر ہے کہ بھائی دارالحرب کے اندر صاحبین کی نزدیک بھی کفار نے مسلمان کے معاملات کو فالو کرنے کا کوئی التزام تو کیا نہیں ہے، وہ تو دارالاسلام کے اندر کرتے ہیں جب ذمی بنتے ہیں، تو اس لیے ان کو ہم اپنے دین پہ چھوڑیں گے. ہاں، امرنا بترکہم وما یدینون. تو یہاں کذل حربیان ثم، اسی طرح حربیوں کا حکم ہے وہاں پر یعنی دارالحرب کے اندر. اچھا، اب صورت نمبر 2 کی طرف آ جائیے. صورت نمبر 2 یہ ہے کہ ذمی اور ذمیہ نے نکاح کیا اور انہوں نے مہر میں ایسی چیز رکھی. پیچھے والی صورت تھی کہ ما لیس بمال یا بغیر مہر، اور یہ جو دوسری صورت ہے یہ ہے کہ ذمی نے ذمیہ کے ساتھ نکاح کیا اور ایسی چیز کو مہر میں رکھا جو مال تو ہے لیکن متقوم نہیں ہے. مال تو ہے لیکن متقوم نہیں ہے. ہم انشاءاللہ آگے معاملات میں پڑھیں گے، دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. متقوم کا مطلب ہوتا ہے یعنی قیمتی ہونا، اور پھر متقوم کی بھی دو معنی بیان کیے جاتے ہیں، متقوم شرعی اور متقوم عرفی. متقوم شرعی کا مطلب جس چیز سے انتفاع کو شریعت نے جائز قرار دیا ہو، اور متقوم عرفی جس کی چیز کی عرف کے اندر باقاعدہ قیمت ہو. یہ متقوم کا مطلب ہوتا ہے. اور مال جس چیز کی طرف لوگوں کی میلان طبع ہوتی ہو اور لوگ ذخیرہ کرتے ہو اس کو، اور اس کو مال والا معاملہ اس کے ساتھ کرتے ہو. تو اگر ذمی اور ذمیہ نے ایسی چیز کو مہر میں رکھا جو مال تو ہے لیکن متقوم نہیں ہے، جیسے خمر اور خنزیر. اب خمر اور خنزیر جو ہے یہ ذمیوں کے ہاں مال ہے، باقاعدہ ان کے نزدیک مال ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ الخل لنا الخمر لہم کالخل لنا، اس طرح ایک حدیث ہے، اور کہ ہمارے لیے بکری ایسی ہے جیسے ان کے لیے خنزیر. تو یہ مال تو ہے لیکن یہ مال متقوم نہیں ہے کیونکہ شریعت نے اس سے انتفاع حاصل کرنے کو منع کیا ہے. اچھا جی، اب جب یہ مال متقوم نہیں ہے تو اس صورت کا کیا حکم ہے؟ اس کے اندر دو صورتیں بنتی ہے. ایک کہ وہ خمر اور خنزیر متعین ہو، کہ وہ خمر اور خنزیر غیر متعین ہو. ذمی اور ذمیہ نے، اب ہم دیکھیں گے الگ الگ صورتوں کو. پہلی صورت کہ ذمی اور ذمیہ نے نکاح کیا خمر یا خنزیر پر، اس کی طرف باقاعدہ اشارہ کیا اور وہ متعین بھی ہے کہ یہ والا جو خمر ہے یہ میں تجھے دوں گا بطور مہر، یا یہ خنزیر بطور مہر تجھے دوں گا. ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں دونوں مسلمان ہو گئے یا ایک مسلمان ہو گیا اور اب جو ہے وہ ان کے لیے مہر کا فیصلہ کرنا ہے، اور مہر ابھی تک دیا نہیں ہے، قبل القبض جو ہے دونوں مسلمان ہو گئے، یا قبل القبض کوئی ایک مسلمان ہو، شوہر مسلمان ہو گیا مثال کے طور پر، بیوی اسی طرح ذمیہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو مہر حوالے کرنے کی بات ہو رہی ہے، قبض نہیں ہوا ابھی مہر پر، تو کیا ملے گا اس کو؟ امام صاحب کی رائے یہ ہے کہ عورت کو خمر اور خنزیر ہی ملیں گے، عورت کو خمر اور خنزیر ہی ملے گا. اور پھر کیا کرے گی عورت اس کا خمر اور خنزیر کا اگر وہ مسلمان ہو گئی ہے؟ تو کہتے ہیں اگر وہ مسلمان ہو گئی ہے تو خمر سے سرکہ وغیرہ بنا سکتی ہے، خل، اور خنزیر کو کیا کرے گی؟ ایسے ہی کھلا چھوڑ دے گی. ایسا سمجھ میں؟ تو امام صاحب کا اوپینین یہ ہے کہ عورت کو خمر اور خنزیر ہی ملیں گے. اچھا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اس صورت کے اندر اوپینین یہ ہے کہ نہیں، عورت کو مہر مثل ملے گا، جس طرح وہ پیچھے صورت میں تھا کہ عورت کو مہر مثل ہی ملے گا. ٹھیک ہے. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان دونوں چیزوں کی قیمت کا اعتبار ہوگا. یہاں وہ کل والا اختلاف تھوڑا تھوڑا لگ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تسمیہ ٹھیک ہے عقد کے وقت، کیونکہ عقد کے وقت دونوں ذمی اور ذمیہ تھے تو تسمیہ ٹھیک تھا.
اب حوالے نہیں کر سکتے لہٰذا قیمت لازم کر دو. اور کہتے ہیں امام ابو یوسف کا بھی ایک قول یہ تھا امام محمد کے ساتھ. بہرحال امام ابو یوسف کا رائے سمجھنا بھی آسان ہے کہ مہر مثل ہے، اور امام محمد کی رائے بھی سمجھنا آسان ہے کہ قیمت ہے، کہ بھئی اصلاً تو چیز لازم ہوئی تھی جب نکاح ہوا تھا، لیکن اب چونکہ حوالے نہیں کر سکتے، مسلمان ہو گئے، لہٰذا اب قیمت دے دے. امام صاحب کی رائے سمجھ نہیں آتی کہ بھئی خمر اور خنزیر کیسے عورت کو ملے گی. امام صاحب اس کی الگ ریزن بیان کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی مسلمان کے لیے خمر اور خنزیر کا تملک اور تملیک جائز نہیں ہے. کسی اور کو مالک بنانا یا خود مالک بننا یہ جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے. ٹھیک ہے جی، لیکن یہاں تملک اور تملیک ہو ہی نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ خمر اور خنزیر تو متعین ہے، اور جس وقت نکاح کیا ذمی اور ذمیہ وہ دونوں اسی وقت ہی تملک اور تملیک اسی وقت ہو گیا تھا، کیونکہ خمر اور خنزیر متعین تھا. تو خمر اور خنزیر بھی متعین، اور وہ دونوں میں صلاحیت بھی تھی کہ بھئی خمر اور خنزیر کے مالک بن جائے. تو لہٰذا امام صاحب فرماتے ہیں کہ تملک اور تملیک تو نکاح کے وقت ہی ہو گیا تھا. اب جب مسلمان ہوئے ہیں اب جسٹ قبضہ باقی ہے، تو عورت اب جس چیز کی مالک تھی عورت کو وہی چیز ملے گی جس کی وہ مالک تھی، اور وہ چیز متعین طور پہ معلوم بھی ہے. تو یہ امام صاحب کی ریزن ہے. ذرا ڈیپ میں جا کے اس کو سمجھنا پڑتا ہے، گہرائی میں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے اب صرف اور صرف عورت نے اسی چیز کو قبضے میں لے لیا جس کی عورت پہلے ہی مالک ہو گئی تھی اور اس کی ملکیت تھی اس وقت، لہٰذا عورت کو وہی چیز ملے گی. اچھا، دوسری صورت، اگر وہ خمر اور خنزیر متعین نہیں ہے تو پھر اگر وہ خمر اور خنزیر متعین نہیں ہے بلکہ مطلقاً شوہر نے کہہ دیا بیوی کو کہ میں تجھے کوئی مطلب اتنی مقدار میں خمر دے دوں گا یا تجھے ایک خنزیر دے دوں گا، غیر متعین ہو، تو ایسی صورت میں بعد میں پھر قبضے سے پہلے پہلے دونوں یا کوئی ایک مسلمان ہو گیا. تو امام صاحب کی رائے یہ ہے ایسی صورت میں کہ خمر کی صورت میں اس کے لیے قیمت ملے گی خمر کی، اور خنزیر کی صورت میں مہر مثل ملے گا. اور خنزیر کی صورت میں کیا ملے گا؟ مہر مثل ملے گا. اچھا، اس کو سمجھنے سے پہلے اس کا ریزن سمجھیں گے. امام ابو یوسف اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح پہلے تھا کہ مہر مثل ملے گا، جس طرح پیچھے متعین والی صورت میں تھی یہاں پر بھی مہر مثل. اور امام محمد بھی اسی طرح کہتے ہیں جیسے پیچھے قیمت تھی یہاں پر بھی قیمت سیم وہی جو پیچھے تھا. امام صاحب صرف فرق بیان کرتے ہیں. پیچھے امام صاحب نے کہا تھا کہ خنزیر وہی ملیں گے، اور غیر متعین کی صورت میں خمر کی قیمت اور خنزیر کا مہر مثل دینا، خنزیر کے بدلے میں مہر مثل دینا پڑے گا. وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، امام صاحب وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی جب یہ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ جس وقت نکاح کے وقت خمر اور خنزیر متعین نہیں تھے، تو جب متعین نہیں تھے تو عورت کی ملکیت بھی نہیں تام نہیں ہوئی، عورت کی ملکیت بھی تام نہیں ہوئی، ملک باطل ہو گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ غیر متعین ہے. اچھا، جب غیر متعین ہے، جب ملکیت نہیں ہوئی، اب اگر ہم خمر اور خنزیر ہی کو لازم کریں گے تو تملیک اور تملک لازم آئے گا مسلمان کے لیے، جو کہ جائز نہیں ہے. اچھا جی، چلیے یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ خمر اور خنزیر لازم نہیں کر سکتے ہم اب غیر متعین کی صورت میں. لیکن یہ فرق کیوں ہے کہ خمر کے بدلے میں قیمت اور خنزیر کے بدلے میں مہر مثل؟ اگر خنزیر رکھا ہو تو مہر مثل، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، سمجھیے اس کو، کہ خمر جو ہے یہ مثلیات میں سے ہے، مثلی چیز ہے. ٹھیک ہے نا، خمر مل سکتی ہے مثلیات میں سے، تو اس کے بدلے میں قیمت ہم لازم کر دیں گے. تو یہ یعنی آپ کو پتہ ہے نا، فقہ کے اندر یہ بات ذہن میں رکھیے گا، فقہ کے اندر اشیاء کی دو قسمیں کی جاتی ہے، آگے جا کے ہم پڑھیں گے. ایک ہے مثلی اور دوسری چیز ہے قیمی. مثلی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی ہو بہو چیز مارکیٹ میں اویلیبل ہو وداؤٹ اینی ڈفرینس. اور قیمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی ہو بہو چیز مارکیٹ میں اویلیبل نہ ہو. مثلی چیز جیسے کہ وزنی چیزیں ہوتی ہے یا گندم وغیرہ، اور قیمی چیز جیسے حیوانات ہو گئے، حیوانات کی مثل ہو بہو نہیں ملتی بازار میں، فرق ہوتا ہے کوالٹیز میں اور چیزوں میں. اچھا، اور فقہ کے اندر یہ قاعدہ ہے کہ جب انسان پر مثل لازم ہوگی تو وہ اس چیز کا مثل دے گا، اور جب قیمی چیز لازم ہوگی تو وہ اس چیز کی قیمت دے گا. اور مثلی کے اندر مثل دینا اور قیمی چیز کے اندر قیمت دینا یہ ایسا ہے جیسے کہ اصل چیز آپ نے دے دی. فار ایگزامپل، اگر میں نے آپ کی گندم چرائی ہے تو میں آپ کو اس کے بدلے میں دوسری گندم دے دوں، یا آپ کی بکری چرائی ہے تو اس بکری کی قیمت آپ کو میں نے دے دی. اٹ مینز کہ آپ کو میں نے آپ کا اصل اور بعینی ہی حق دے دیا، بعینی ہی وہی چیز دے دی.
اب یہاں پر آ جائیے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ خمر مثلی ہے، تو یہاں اگر ہم مثل تو لازم کر نہیں سکتے کیونکہ وہ جائز نہیں ہے، تو ہم نے قیمت لازم کر دی جو بالکل الٹ چیز ہے، وہ سمجھ آتی ہے۔ خنزیر قیمی چیز ہے، اب اگر خنزیر کے اندر ہم قیمت لازم کریں گے تو خنزیر تو آلریڈی قیمی چیز ہے، تو یہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ ہم نے بعینی ہی خنزیر دے دیا، کیونکہ قیمی چیز کے اندر قیمت دینا ایسا ہے جیسے کہ بعینی ہی اسی چیز کو دینا، تو خنزیر چونکہ قیمی ہے، ذوات الامثال میں سے نہیں ہے، تو اس کے بدلے میں ہم نے مہر مثل لازم کر دیا تاکہ قیمت دے کر ہمیں یہ لازم نہ آ جائے کہ ہم نے بعینی ہی خنزیر دے دیا۔ اب یہ فرق سمجھ آ گیا؟ تو یہ ہے امام صاحب کا اوپینین۔ اچھا، تو یہی ہے کہ لو تزوج ذمی ذمیۃ بخمر، اگر ذمی نے ذمی اور کے ساتھ شراب پر یا خنزیر پر نکاح کیا اور وہ متعین ہو، پھر دونوں یا ایک مسلمان ہو گیا، تو عورت کو خمر اور خنزیر ملے گا امام صاحب کی رائے کے مطابق، اور اگر غیر متعین میں ہو تو پھر عورت کو خمر کی صورت میں قیمت اور خنزیر کے اندر مہر مثل دینا پڑے گا۔ اچھا جی، اب آگے آ جائیے، آگے دو ابواب ایسے شروع ہو رہے ہیں، دونوں ایک کا تعلق جو ہے نکاح الرقیق کے ساتھ ہے، غلاموں کا نکاح، اور دوسرا جو باب ہے وہ ہے کافر کا نکاح۔ یہاں سے پہلے رقیق کا نکاح اس کو ذرا ہم ذرا سپیڈ سے پڑھتے ہیں، زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو کم از کم ایک نظر دیکھ لیں گے۔ اس باب میں تقریباً 11 مسائل ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے مسئلہ یہ ہے کہ آپ یوں سمجھے کہ غلام اگر مولا کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گا وہ نکاح موقوف ہوگا، وہ نکاح کیا ہوگا؟ موقوف۔ اگر مولا نے اجازت دے دی تو نکاح صحیح ہو جائے گا، نافذ ہو جائے گا، اور اگر مولا نے منع کر دیا تو نکاح باطل، ختم۔ تو نکاح الرقیقی موقوف علی اجازت المولا، علی اذن المولا، یہ پہلا ہے۔ اور وجہ ظاہر ہے کہ غلام یدن بھی اور رقبتن بھی یہ اپنے مولا کی ملکیت ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے مولا کی اجازت کے بغیر اپنے نفس کے حوالے سے بھی اور کسی بھی قسم کے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں لم یجز، لم یجز یہاں لم ینفس کے معنی میں ہے۔ لم یجز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرے سے وجود میں ہی نہیں آئے گا، نکاح وجود میں آ جائے گا لیکن لٹکتا رہے گا، موقوف رہے گا، تو اس لیے لم یجز یہاں لم ینفس کے معنی میں کہ غلام اور باندی اور مکاتب اور مدبر اور ام ولد ان سب کا نکاح جائز نہیں ہے، مطلب یہ ہے بغیر مولا کی اجازت کے، جائز نہیں ہے مطلب نافذ نہیں ہوگا مولا کی اجازت کے بغیر۔ اور مکاتب آپ جانتے ہیں جس کو آقا نے ٹائم دیا ہو کہ پیسے بتائے ہو کہ اتنے پیسے لے آؤ کما کر تم آزاد ہو۔ مدبر بھی آپ جانتے ہو جس کو مولا نے یہ کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو۔ اور ام ولد کو بھی آپ جانتے ہیں کہ جس کو جو خود مولا کی مرنے کے بعد آزاد ہو جاتی ہے لیکن جس سے مولا کی اولاد ہو، آقا کی اولاد ہو۔ بہرحال یہ ہے پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ غلاموں کے مہر کے بارے میں، ٹھیک ہے، یہاں سے ہاں بس ٹھیک ہے، غلاموں کا مہر ان دو لائن میں کہ اگر غلام نے نکاح کر لیا تو اس ایسی صورت میں اس کا مہر کون ادا کرے گا، اور یعنی اور پھر مہر کی صورت میں آیا اس غلام کی کیا حیثیت ہوگی، یا عورت کس سے مطالبہ کرے گی؟ ٹھیک ہے، پہلی صورت تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر غلام نے اپنے مولا کی اجازت سے نکاح کر لیا، یہ اصول ذہن میں رکھیے، اگر غلام نے اپنی مولا کی اجازت سے نکاح کر لیا تو اس مہر کی ساری ذمہ داری آقا کے ذمہ ہوگی، اگرچہ یہ مہر اس غلام کے رقبہ اور غلام کے رقبہ پر ایک قسم کا دین ہو جاتا ہے، لیکن اس دین کا اظہار تو مولا کے ساتھ ہوگا نا، جیسے غلام پر جب دین لازم ہوتا ہے تو کون ادا کرتا ہے؟ مولا ہی ادا کرتا ہے، تو مولا کی اجازت سے اگر وہ اس غلام نے نکاح کیا تو ایسی صورت میں عورت کا مہر غلام کے رقبہ کے ساتھ متعلق ہوگا اور یہ باقی دیون کی طرح ہوگا اور مولا ہی ادا کرے گا۔ اور مولا اس کو کیسے ادا کرے گا؟ یا تو جیب سے ادا کر دے، ختم، اور اگر جیب سے ادا نہیں کرتا تو اس غلام کو مہر کے لیے بیچا جائے گا کہ غلام کو بیچ دے آقا، اور جتنے پیسے آ جائے وہ بیوی کو ادا کر دے، غلام کی بیوی کو، ٹھیک ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ نفقے کی وجہ کے لیے بھی اس کو بیچا جائے گا،
نفقے کے لیے بھی غلام کو آقا بیچے گا اور اس کا نفقہ ادا کرے گا. یہ اس صورت میں ہے کہ مولا کی اجازت سے نکاح ہوا ہو. اگر مولا کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جائے پھر وہ صورت آ گئی نا، وہ تو سرے سے منعقد ہی نہیں ہے، پیچھے ہم نے پڑھ دیا، یعنی نافذ ہی نہیں ہوگا اس وقت تک. ٹھیک ہے، پہلی صورت. اور جہاں تک مدبر اور مکاتب ہے، اگر وہ اپنے مولا کی اجازت سے نکاح کر لے تو اس ایسی صورت میں چونکہ مدبر اور مکاتب یہ دونوں چونکہ آزاد ہوتے ہیں کمائی میں، تو اس لیے ایسی صورت میں ان کا مہر مولا پر نہیں ہوگا، بلکہ ان کے آزاد ہونے کے بعد ان کے ذمہ لازم ہوگا کہ کمائی کر کے وہ مہر ادا کرے. مجھے 1 منٹ دیجیے، 1 منٹ. اچھا، تو یہ ہے کہ مدبر اور مکاتب یہ اپنی آزادی کے بعد باقاعدہ کمائی کر کے غلام مہر ادا کریں گے. کہتے فلاں نے کہا عبد باذنہ، اگر غلام نے اپنی آقا کی اجازت سے نکاح کر لیا، فی مہرہا، عورت کے مہر کے اندر اس کو بیچا جائے گا. اور مدبر اور مکاتب کہتے ہیں یہ سعی کریں گے. سعی کریں گے مطلب آزاد ہونے کے بعد کمائی کریں گے اور ان کو مہر کے لیے بیچا نہیں جائے گا. معذرت، یہ ہو گیا مہر کے بارے میں. اب آ جائیے مسئلہ نمبر 3. مسئلہ نمبر 3 ہے کہ الفاظی آپ یوں سمجھیے کہ یعنی اگر مولا نے غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا اور آقا نے اس کو ایسے کچھ الفاظ بتائے، تو ان الفاظ کا آپ کو حکم بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آقا نے اس کو بتایا، غلام نے نکاح کر لیا، آقا کی اجازت کے بغیر کر لیا، اور آقا نے اس کو بتایا کہ طلقها رجعیتاً، یہ الفاظ بول دیے آقا نے، طلقها رجعیتاً، اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دو، تو یہ اجازت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نکاح کا ایک قسم کا اجازت ہے. گویا کہ غلام نے جو نکاح کیا تھا، جو موقوف تھا، اس کی آقا نے اجازت دے دی. وجہ یہ ہے کہ بھئی طلاق رجعی کب ہوتی ہے؟ جب نکاح ہوا ہو، نکاح صحیح ہو چکا ہو. جب نکاح صحیح ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آقا نکاح کو تو برقرار رکھنا چاہ رہا ہے لیکن طلاق رجعی کا حکم دے رہا ہے. لہذا نکاح نافذ ہو جائے گا اور طلاق رجعی اگر وہ طلاق دے گا تو ہو جائے گی، نہیں دے گا تو ابھی تک نہیں ہوگی. آئی سمجھ میں؟ اور اگر آقا نے اس کو یہ الفاظ بول دیے کہ طلقھا رجعیتاً کا ورڈ نہیں بولا، صرف یہ بولا طلقھا یا یہ بولا فارقھا، ان دونوں صورتوں میں کہ اس کو طلاق دے دو یا جدا کر دو، ان دونوں صورتوں میں یہ اجازت نہیں سمجھی جائے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ طلقھا اور فارقھا یہ عموماً یہ الفاظ متارکہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ ترک کر دو، چھوڑ دو اس کو، میں اجازت نہیں دیتا. لیکن پیچھے رجعیتن کا ورڈ آیا ہو تو پھر وہ فرق ہے. تو کہتے ہیں وطلقھا رجعیتن، یہ الفاظ یہ نکاح موقوف کی اجازت ہے، نہ کہ طلقھا اور فارقھا، یہ ورڈ یہ جو ہے یہ اجازت نہیں ہے. اچھا، یہ پوائنٹ نمبر مسئلہ نمبر 4. اگر آقا نے اجازت دے دی تو کیا یہ نکاح فاسد اور نکاح صحیح دونوں کو شامل ہوگی؟ فار ایگزامپل نکاح صحیح کی ڈیٹیل تو ہم نے پڑھ لی نا کہ اگر آقا نے اجازت دے دی تو نکاح صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر غلام نے نکاح فاسد کیا ہے، مطلب گواہوں کے بغیر نکاح کیا ہے اور اس طرح جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا، اور آقا نے اس کی اجازت دے دی، تو کیا یہ اجازت اس نکاح فاسد کو بھی شامل ہوگی؟ اگر شامل ہوگی مطلب یہ ہوا کہ اگر غلام نے جا کے وطی کر لیا تو بیوی پر عدت بھی ہو جائے گی، نسب بھی ثابت ہوگا اور اس پر مہر بھی لازم ہو جائے گا. وہ جو نکاح فاسد کے احکام پیچھے ہم نے پڑھے تھے نا، وہ سارے کے سارے پھر لازم ہوں گے. لیکن اگر یہ آقا کی اجازت نکاح فاسد کو شامل نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر یہ نکاح فاسد سرے سے یعنی وہ جو نسب اور عدت اور جو مہر والی تفصیلات کل ہم نے پڑھی تھی نا، وہ پھر لاگو نہیں ہوگی. تو امام صاحب کی رائے یہ ہے کہ اذن المولا یشمل یا یتناول الفاسدہ، کہ مولا کی جو اذن ہے وہ فاسد نکاح کو بھی شامل ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر غلام نے وطی کر لی تو پھر مہر بھی لازم اور عدت بھی اور نسب بھی اور وہ جو ڈیٹیل ہم نے پڑھی تھی. اور صاحبین کی رائے یہ کہ نہیں، کہ اذن المولا لا يتناول الا الصحیح، صرف نکاح صحیح کو شامل ہوگا. وہ کہتے ہیں کیونکہ نکاح کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ اعفاف اور تحسین ہے، وہ نکاح صحیح سے حاصل ہو سکتا ہے، نکاح فاسد سے حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور عموماً علماء اکثر علماء نے صاحبین کی رائے پر فتویٰ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس کو شامل نہیں ہوگا. بہرحال اب آگے آ جائیے مسئلہ نمبر 5.
یہ اس مسئلے کا تعلق ہے اس کے ساتھ کہ اگر مولا نے اپنے معزون لہو جس کو اس نے تجارت وغیرہ کی اور ان چیزوں کی اجازت دی تھی اس کو اس کا نکاح کرا دیا تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ معزون معزون اس غلام کو بولتے ہیں جس کو آقا نے تجارت وغیرہ کرنے کی اجازت دی ہو، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں لو زوج عبدا معزونا امرأة، اگر آقا نے خود اپنے معزون غلام کا نکاح کرا دیا کسی عورت کے ساتھ، صحا، یہ نکاح صحیح ہو جائے گا۔ وہی اسوۃ الغرماء، اور وہ جو عورت ہے، بیوی ہے، وہ باقی مدیونین کے ساتھ برابر ہوگی فی مہرہا، اپنے مہر میں، باقی دائنین، سوری غرماء کا مطلب ہے دائنین، باقی دائنین کے ساتھ وہ برابر ہوگی اپنے مہر میں۔ صورت مسئلہ آسان ہے کہ آقا نے اپنے معزول فی تجارہ، ایسا غلام تھا جس کو آقا نے اجازت دی تھی تجارت کی، اور اس کے اوپر 50 لوگوں کا دیون لازم ہو گئے، مثال کے طور پر قرضے لازم ہو گئے، اور پھر آقا نے اپنے اس غلام کا نکاح کسی عورت کے ساتھ کرا دیا، نکاح صحیح ہو جائے گا، اور جو مہر ہے وہ تو مہر جو ہے وہ شوہر کے ذمہ دین ہو جائے گا۔ اب یہ جو دین ہے، اس میں جو باقی 50 جو دائنین ہیں جن کے الگ دیون تھے، تجارت والے دین قرضے تھے، وہ اور یہ بیوی سب برابر ہوں گے۔ سب برابر ہوں گے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ادائیگی ہوگی تو سب کو برابر برابر ادائیگی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوی کو مہر پہلے ادا کیا جائے اور باقی دائنین کو بعد میں، نہیں، سب کا حق برابر ہوگا، ایکول ہوگا۔ اب اس مسئلے کا یہاں ذکر کیوں کیا، حالانکہ آقا تو اپنے غلام کا نکاح کرا سکتا ہے، سمپل سی بات ہے، اور یہ صحیح ہے، صح بھی تو، لیکن بظاہر اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ آقا جب اس طرح کے غلام کا نکاح کرانا چاہے جو معزون فی تجارت ہو اور اس پر لوگوں کے قرضے چھڑے ہو، تو آقا کے لیے اس غلام کے نکاح کرنے کے لیے دائنین سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، اس لیے صحہ کا لفظ بول دیا یہ امام قدوری نے، ٹھیک ہے؟ کہ دائنین نے اگر اجازت نہیں بھی دی، حالانکہ وہ منع کر سکتے تھے کہ بھائی ان کو تو نقصان ہے کہ بھائی ہم 50 پہلے سے قرض خواہ موجود ہے، بیوی بھی آ جائے گی نہیں قرض خواہ، نہ کرے نکاح، لیکن نہیں، ان کی اجازت کا اعتبار ہی نہیں ہے، آقا نکاح کرا سکتا ہے کیونکہ یہ غلام مکمل طور پر آقا کی ملکیت میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا یہ مسئلہ؟ یہ تھا مسئلہ نمبر 5۔ مسئلہ نمبر 6 اور 7 دونوں بس مسئلہ نمبر 6 کر دیجئے۔ مسئلہ نمبر 6 یہ ہے کہ اگر آقا نے اپنی باندی کا نکاح کرا دیا، ہوتا ہے نا، ایک عورت ہے، باندی ہے، آقا نے اس کا نکاح کرا دیا، اب نکاح سے پہلے، نکاح کے بعد اگر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آقا پر یہ لازم ہے کہ وہ اس باندی کو شام کے ٹائم شوہر کے پاس چھوڑے، اور آقا پر یہ لازم ہے کہ وہ اس باندی کو رات کے ٹائم شوہر کے حوالے کرے گا؟ یہ لازم ہے یا نہیں؟ سوال یہ ہے اصل۔ اور نکاح، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ باندی کا، جب آقا اپنی باندی کا نکاح کرا دیتا ہے کسی کے ساتھ تو آقا کے لیے اس سے وطی کرنا حرام ہو جاتا ہے، آقا کے لیے اسے وطی کرنا جائز نہیں ہے، اور جو شوہر تھا، شوہر آیا ہے، اس شوہر کے لیے اس کے ساتھ وطی کرنا اور جماع کرنا جائز ہے۔ یہ تو عام دو احکامات ہے، لیکن ایک اور چیز ہے، اس کو بولتے ہیں تبویہ۔ تبویہ، یہ آ گیا، یہ تبویہ۔ تبویہ کا مطلب یہ ہے کہ اتخاذ المنزل لها مع الزوج، یا ایخلی بینہا و بینہ، کہ شوہر اور اس باندی کے درمیان میں تخلیہ کرے اور آقا ہٹ جائے اور رات کے ٹائم شوہر ہی کے پاس چھوڑے، یہ آقا پر واجب ہے یا نہیں؟ تو حنفیہ کے ہاں اور امام صاحب کی اوپینین کے مطابق آقا کے ذمے یہ لازم نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے کہ وہ شام کے ٹائم باقاعدہ بیوی اس باندی کو شوہر کے پاس چھوڑے، ٹھیک ہے؟ اور وجہ وہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی آقا کی ملکیت میں ہے، اور آقا زیادہ یعنی اس کا رقبہ یہ آقا کے پاس ہے، تو اس لیے وہ آقا کی خدمت کرے گی، اور جب جب شوہر کو ٹائم ملے گا، جیسے ہی موقع پائے گا تو آ کر اپنا مطلب یہ کہ جمع کر سکتا ہے اس سے، لیکن اس کے ذمے، آقا کی ذمے یہ لازم نہیں ہے کہ اس کو حوالے کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا اوپینین الگ ہے کہ وہ رات کے ٹائم، دن کے ٹائم آقا کی خدمت کرے گی، رات کے ٹائم شوہر کے پاس رہے گی، اور امام مالک فرماتے ہیں کہ ہر 3 دنوں بعد شوہر کے حوالے کرے، ٹھیک ہے، باقی آقا کی خدمت کرے گی، گھریلو وغیرہ۔ اور امام صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں، ایسی کوئی کچھ بھی لازم نہیں ہے، جب جب شوہر کو موقع ملے آ کر جمع کر سکتا ہے، تو آقا پر کسی قسم کا تبویہ لازم نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں من زوج امتہ، جس آقا نے اپنی باندی کا نکاح کرا دیا، لا یجب تبوءتها، اس باندی کا تبویہ آقا پر لازم نہیں ہے۔ تبویہ کا اردو ترجمہ آپ کر سکتے ہیں شباشی، شباشی، شوہر کے پاس رات کو چھوڑنا۔
تو اچھا جب واجب نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں فتختموہ، اور وہ جو باندی ہے وہ اپنے آقا کی خدمت کرے گی، وَيَتَأُ الزَّوْجُ إِن ظَفِرَ، اگر اس کو موقع ملے گا تو شوہر اس کے ساتھ جمع کرے گا، ورنہ تو موقع نہیں ملے گا تو انتظار کرتا رہے. اچھا وَلَهُ إِجْبَارُهُمَا عَلَى النِّكَاحِ، اور آقا کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ باندی اور غلام پر، یہ مسئلہ نمبر 8 ہے، مسئلہ نمبر 7، کہ وہ باندی اور غلام پر جبر کرے نکاح کے لیے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے ولایت الاجبار پڑھا تھا جب ولایت کی بحث ہم پڑھ رہے تھے. تو ولایت الاجبار دو قسم کے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، ایک والد اور دادا وغیرہ کو اپنے صغیر اور صغیرہ پر، اور دوسرا آقا کو، مالک کو، باندی عبد اور اما باندی پر. ٹھیک ہے، اگرچہ وہ دونوں جو ہے وہ راضی نہ ہو تب بھی آقا ان کا نکاح کرا سکتا ہے. یعنی ان دونوں پر جو حق اجبار ہے وہ آقا کو حاصل ہے، اور وہ ان کا نکاح کرا سکتا ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین یہ ہے کہ لا اجبار فی العبد، غلام میں اجبار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اور لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ دونوں پر جبر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور امام شافعی کی طرح ایک امام صاحب کا بھی اوپینین تھا، لیکن بہرحال کہتے ہیں وَلَهُ إِجْبَارُ مَعَ النِّكَاحِ، آقا کو یہ جبر حاصل ہے کہ وہ عبد اور اما پر نکاح کے لیے جبر کرے اور زبردستی کرے. اچھا یہاں سے مسئلہ نمبر 8، ہاں مسئلہ نمبر 8 کتنا رہی گا، اوہ مجھے سمجھ آتا ہے، اس کو ختم کرے. یہاں 2-3 ضابطے بھی ہیں، اس کو کل کرتے ہیں کیونکہ 2-3 ضابطے ہیں وہ اگرچہ مطلب وہ ضابطے اہم ہیں، اگرچہ یہ مسائل تو باندیوں کے ہیں آج کل نہیں پیش آتے، لیکن وہ ضابطے ایسے ہیں کہ ان کو سمجھنا ضروری ہے. 2 ضابطے ہیں، اس کو کل کر لیتے ہیں انشاءاللہ پھر. انشاءاللہ. ٹھیک ہے.